الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم حمد و ثناء، تعریف و تمہید، کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ حضرات محترم، آج کے موضوع جمعہ میں حج کے فضائل اور کچھ آداب ان کا تذکرہ ہوگا۔ خواہش تھی کہ ایک جمعہ میں حج کا بھی تذکرہ کیا جاتا اور اس کے طریقے اور مناسک کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی، لیکن وقت اتنا نہیں ہے اور درمیان میں غالباً 2-3 جمعے آ رہے ہیں اور ان میں سیرت ابراہیم بھی ہے، قربانی کے مسائل بھی بیان کرنے ہیں۔ تو آج جتنی گفتگو ہوئی اس حوالے سے، حج کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضرات محترم، حج کیا ہے؟ آپ احباب اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ حج اللہ احکم الحاکمین کی فرض کی گئی عبادات میں سے ایک بڑی عبادت ہے۔ ارکان اسلام میں سے جن کی تعداد 5 ہے، ان 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ہے۔ لفظ حج کا لغوی مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور جب ہم اس کی اصطلاحی طور پہ تعریف کرتے ہیں تو ذی الحج کے مہینہ میں
ख़ास अय्याम में 8 से लेकर 12-13 तक मखसूस इबादात जिनका ताल्लुक़ खाना काबा और उसके कुर्ब जवार और आराफात से है, और इसमें की जाने वाली मखसूस इबादात और मुख्तलिफ़ किस्म के मनासिक, ये उस मजमूए का नाम हज है। जामे तिरमिज़ी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हदीस बयान करते हैं, फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे रखी गई है। पहली बात शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक हैं और जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व इक़ामिस सलाम, दूसरा रुकन है नमाज कायम करना। तीसरा रुकन है व ईताइज़ ज़कात, ज़कात की अदायगी करना। और चौथा रुकन है वल हज, हज की अदायगी करना। और 5वां रुकन है व सौम रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। गोया ये 5 अरकान ऐसे हैं जिन 5 अरकान पे इस्लाम की बुनियाद रखी गई है, और वो शख्स जो अपने आप को एक कामिल मोमिन, एक मुसलमान कहलाता है, उसके लिए ये 5 बातें ज़रूरी हैं। और इन 5 बातों में फिर तदरीजन जिस चीज़ की उसकी इस्तिताअत मौजूद है वो ये काम करेगा। आप जानते हैं नमाज 7 साल के बच्चे पर फ़र्ज़ है। हदीस में आता है मुरू सिब्यानकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू 7 सिनीन वद्रिबूहुम इज़ा बलगू 10। बच्चा 7 साल का हो नमाज का हुक्म दो, जब 10 साल का हो जाए नहीं पढ़ता सख्ती करके नमाज पढ़ाओ। ये नमाज, और फिर उसके बाद आप जानते हैं ज़कात है, साहिब निसाब पे फ़र्ज़ है। रोज़ा है, वो एक ख़ास उम्र में बुलूगत से उसका फ़र्ज़ शुरू होता है, और सफ़र में, फिर उसके बाद बीमारी में, और कई ऐसी कैफ़ियत जो ख़वातीन के साथ मुतल्लक़ हैं उनमें भी, बच्चे की विलादत है, और हर महीने उनको जो छूट मिलती है उसमें भी रुख़सत रोज़े में भी मौजूद। हज के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हिज्जुल बैत, बैतुल्लाह का हज करना कौन करेगा? मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो शख्स उस बैतुल्लाह तक पहुँचने के वसाइल की इस्तिताअत रखता है, उसकी जिस्मानी हैसियत भी उसको इजाज़त दे, जिस्मानी सेहत भी इजाज़त दे, और उसकी माली कैफियत वो भी इस काबिल हो जो उसको वहाँ तक पहुँचा सके, तो उसको हज करना चाहिए। ये शरीयत इस्लामिया का हुक्म है जो हम तमाम लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ करार दिया। और फिर इसके बाद मेरे भाइयों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुमुल हज, ऐ लोगो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ किया है, फ़हुज्जू, लिहाजा हज किया करो, हज किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आपका सहाबी मौजूद था। वो कहने लगा, फ़ी कुल्लि आमिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने यही बात दोहराई, इन्नल्लाह क़द इफ़्तरज़ अलैकुमुल हज फ़हुज्जू, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ किया है,
لہذا تم حج کرو۔ جب 30 مرتبہ یہ کام ہو گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا یہ سوال اچھا نہیں لگا، فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کر دیتا کہ ہاں جی ہر سال فرض ہے، وجبت یہ فرض ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ اور تمہارے اندر استطاعت اور طاقت نہ ہوتی کہ تم ہر سال حج کر سکو۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آسانی ہے جو آسانیوں کے حوالے سے امت پر آپ نے شفقت فرمائی ہے۔ 50 نمازیں تھیں، کم ہوتی ہوتی کہاں تک رہ گئی؟ 5 تک رہ گئی۔ سفر میں نماز کو قصر کر دیا گیا، کم کر دیا گیا، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت کے حوالے سے جو تکالیف تھیں، امت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حوالے سے آپ ان پر مشقت سمجھتے تھے، آپ ان کے لیے مسائل میں تخفیف فرماتے تھے۔ یہ انہی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ حج کو ہر سال ہمارے لیے فرض نہیں قرار دیا گیا۔ اب اگلی بات بھائیو یہ ہے، حج کب فرض ہوتا ہے؟ کس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے؟ اور یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم یہ بات سمجھیں کہ ہم میں سے کس کس پہ حج فرض ہے۔ اس میں کیا ہمارے اوپر بھی حج فرض ہے؟ کیا ہم بھی اس میں آتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے نکات ہیں، آپ ان کو مد نظر رکھیے کہ حج کس کس پہ فرض ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عادی اور رہبر ہیں، آپ شارع کی حیثیت ہمارے لیے رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے پہلی شرط وہ مومن ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، جب تک اسلام نہیں ہے، ہم مومن نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، تو بھائیو اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو لہذا سب سے پہلی اور اولین شرط مومن اور مسلمان ہونا یہ ضروری، کیونکہ کافر تو حج نہیں کرے گا، نہ وہ کافر ہمارے والی عبادت کرے گا۔ تو ایمان کا ہونا، مسلمان کا ہونا، یہ پہلی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ذمہ دار یمن کا بنا کے بھیجا اور کہا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے معاذ تو ایسے لوگوں کے پاس جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے انہیں جس بات کی دعوت دینی ہے فَادْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے جس بات کی انہیں دعوت دینی ہے، جس پہ قائل کرنا ہے، وہ اس پر لے کے آنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی طرف انہیں لے کے آؤں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں، ایمان قبول کر لیں، تو پھر انہیں بتاؤ ان اللہ قد افترض علیکم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ جس طرح ہمیں ارکان اسلام سکھائے گئے، آپ نے ابھی حدیث سنی کہ پہلا رکن شہادتین کا ہے، اللہ کی وحدانیت کی شہادت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت۔ جس طرح یہ شہادت کے بعد دوسرا رکن نماز کا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ انہیں توحید کی دعوت دو، رسالت کی دعوت دو، جب یہ تمہاری ان دونوں دعوتوں کو قبول کر لیں تب بتاؤ اللہ نے تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی۔ پھر اسی طرح بتدریج نمازیں پڑھیں، پھر زکوٰۃ کا بتاؤ، زکوٰۃ ادا کریں، اس طرح روزے، پھر حج، یعنی اس طرح گریجولی تدریجاً انہیں شریعت اسلامیہ کے احکامات کی طرف لے کر آؤ۔ اور بھائیو دوسری بات، حج کے لیے عاقل بالغ ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ حج عاقل آدمی پر ہی فرض ہے، باشعور آدمی پر ہی حج فرض ہے۔
جو شخص مجنوں ہے، جو دیوانہ ہے، جو پاگل ہے، جس کی سینسز کام نہیں کرتی، جو اپنی پراپر سینسز میں نہیں رہتا، جو باشعور ہی نہیں ہے، کسی چیز کا اس کو شعور نہیں ہے، اور دیوانگی ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اس کے لیے حج فرض نہیں ہے۔ تیسری بات میرے بھائیوں، بالغ ہونا۔ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں یہ بات عمومی طور پر لوگوں میں معروف ہے، بچوں کو حج کے لیے، عمرہ کے لیے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ عمرہ تو فرض نہیں ہے، زیارت کے لیے جاتے ہیں، شوق ہے، محبت ہے، لے کے جائیں۔ بچے کا جو حج ہے، جو نابالغ بچے کا حج ہے، آپ اس کو کرائیں، یہ آپ کا شوق ہے، آپ کا ذوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں تھی اور بچہ بلند کیا، اپنے بچے کو بلند کر کے کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ اس کے لیے حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تو لے آئی ہے، نعم، جی ہاں یہ حج کر سکتا ہے، لیکن وَلَكِ أَجْرٌ، اس کا اجر تجھے ملے گا۔ بچہ بچپن میں حج کرے، جب اس کے اوپر فرض نہیں ہے تو اس کے لیے وہ فرض ساقط نہیں ہوگا۔ بلوغت کے بعد اگر اس کے پاس وسائل ہوں تو اس کے لیے حج فرض ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر وسائل نہیں ہیں تو جس طرح ہر اس شخص کے لیے حج فرض نہیں ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو یہ بھی پھر اسی قسم میں آئے گا، پھر اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ اگلی بات میرے بھائیوں، وہ ہے آزادی۔ بندہ آزاد ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، باشعور ہو، غلام نہیں ہے، غلام نہیں ہے، قیدی ہے، اس پہ بھی حج نہیں ہے۔ جو بے گناہی میں قید ہو گیا یا اپنی سزا بھگت گیا ہے، قید ہے ابھی، جب تک وہ قید میں ہے، حراست میں ہے، اس کے لیے یہ عبادت اس کے لیے اس وقت تک فرض نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات وہ ہے استطاعت، پانچویں بات۔ استطاعت کیا ہے؟ استطاعت دو طرح کی، ایک استطاعت ہے جسمانی، آپ جسمانی طور پر اتنے تنومند، اتنے صحت مند ہوں کہ وہاں کی جو مختلف قسم کی عبادات ہیں، مناسک ہیں، انہیں ادا کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہو، یا کوئی مائنر سی کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، زیادہ چلنے میں دشواری ہے، آپ کے ساتھ کوئی سہارا موجود ہے جو آپ کو یہ کروا سکتا ہے تو کریں، یہ جسمانی صحت۔ اور پھر ہے مالی صحت، مال کا ہونا، مال موجود ہونا۔ اور اس میں یہ بات بھائیوں، جو لوگ حج کرنے سے جی چراتے ہیں، حج کرنے سے جی چراتے ہیں، وہ یہ بہانہ مارتے ہیں ہم نے تو لوگوں کے پیسے ہی بڑے دینے ہیں۔ لیکن یہ بھی بتائیے ساتھ آپ نے لینے کتنے ہیں لوگوں سے؟ ایک کاروباری آدمی ہے، وہ شہر میں بیٹھا ہے، اگر اس نے 50-60 لاکھ لوگوں کا دینا ہے، اس نے 70-80 لینا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھیے کہ اگر اس کا سرکل جس طرح باقی وہ چلاتا ہے، بچے کی شادی آئی، اس نے 15-20 لاکھ ادھارا پکڑا، آرام سے کر لیا، اس کو پتہ ہے میں نے دے دینے۔ وقت بہتر آئے گا، 1 سال 2 سال 3 میں میرے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی تو میں نے دے دینے ہیں۔ جس طرح اس نے وہ ضرورت پیدا کی ہے اور پوری کی ہے، اس طرح وہ حج کی ضرورت بھی پوری کرے، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ ہاں، اس پہ یہ فرض نہیں ہے جس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، جس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں کہ آیا وہ گھر چلائے یا سفری اخراجات کو برداشت کرے۔ پہلے شخص میں اور اس شخص میں دونوں میں فرق ہے۔ جو یہ شخص ہے کہ جتنا کمایا اس نے مہینے میں کھا لیا، اس کے بعد پیسے بچتے نہیں ہیں، اس کے اوپر مالی استطاعت میں وہ نہیں آتا، لہذا اس کے اوپر حج پھر فرض نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ عبادت یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس میں دنیاوی طور پر بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہانے کر کے، ہیلے کر کے تو بچ سکتا ہے، اس کے اصل وسائل کو اللہ تو جانتا ہے کہ اس کے پاس وسائل کتنے ہیں، اس نے چھپائے کتنے ہیں، اس نے اعلان کتنے کیے ہیں، اور پھر یہ لوگوں کے سامنے شو کتنے کر رہا ہے کہ اس کے ایسٹس اور اس کے اثاثے، یہ تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بہت بہتر جانتا ہے۔
اب تو گاہے بگاہے ریاستی قوانین بھی ایسے بن رہے ہیں دنیا میں، تو دیکھیں نا انسان ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے کرتا ہے کہ یہ فلاں میرا نہیں ہے، یہ فلاں میری چیز نہیں ہے، اور وسائل نہیں بتا سکتا یہ فلاں کہاں سے حاصل کی ہے۔ ایک شخص ہے، اس میں کوئی حکمران ہونا شرط نہیں ہے، وہ کسی سے بھی آپ کھڑا کر کے اس کو پوچھ لینا آپ نے یہ 1 کروڑ کا مکان لیا، کہاں سے پیسے لیے ہیں، اس کے پاس یہ ثبوت دینے کے لیے کچھ ثبوت ہوتا نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے کر قائل کر سکے۔ لیکن جب رب نے قیامت کے روز پوچھنا ہے، 5 سوالوں میں سے جب یہ سوال کرنا ہے کہ مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا، انسان سوچ وہاں پہ جواب کیا دے گا۔ دنیا میں تو انسان بڑے بڑے مہنگے وکیل کر لیتا ہے، جج بھی کر لیتا ہے، اب دنیا کو سب کو پتہ لگ گیا ہے، جج بھی خرید لیتا ہے، جج بھی خریدے جاتے ہیں، انصاف خریدا جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں یہ معاملات ہیں۔ اور بھائی، اور رب کے پاس جا کے جب رب پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا تھا تو نے حج کیوں نہیں کیا تھا انسان، تو وہاں پہ کیا جواب دے گا؟ وہاں پہ تو کوئی وکیل نہیں ہوگا، وہاں پہ تو خود بولنا پڑے گا، وہاں پہ کوئی پھول پھینکنے والا بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی نعرے لگانے والا بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ کے پاس کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں ہوگا جس کے ذریعے آپ مخالفین کو پریشرائز کر سکیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ خود جواب دینا پڑے گا۔ انسان اس لمحے کو سوچ کہ اس رب کو کیا جا کے جواب دینا ہے کہ جس نے سارے وسائل دیے، تو نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، تو نے حج بھی نہیں کیا، انسان تو رب کے پاس جا کے کیا جواب دے گا؟ حدیث میں آتا ہے نا، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم نہیں ہلیں گے وہاں سے جب تک 5 چیزیں بتا نہیں دیتا۔ اس میں 2 سوال یہ ہے بھی، عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کمایا کن ذرائع سے تھا، وسائل کیا تھے، خرچ کہاں پہ کرتا رہا ہے۔ کہ پتہ لگ گیا بچے کی شادی ہے، لاکھوں کروڑوں اڑا دیے، حج کرنے کی باری آئی، غریب کو دینے کی باری آئی، کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، میں تو صاحب استطاعت میں ہی نہیں آتا۔ یہ کون سا بہانہ ہوا کہ بچے کی شادی کی، سارے محلے کو پتہ لگ گیا ہے، ساری برادری کو پتہ لگ گیا کہ یہ اتنے وسائل والا ہے، لیکن جب رب کے رستے میں خرچ کرنے کی باری آئی وہاں پہ کیا ہو گیا؟ یہ بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو سمجھنی چاہیے، اور اللہ کے رستے میں زیادہ سے زیادہ جتنا اس کا پیسہ رب کے رستے میں لگ جائے، حقیقت میں لگا ہی وہ ہے۔ ایک دن آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ہاں جی گوشت اتنا تھا، جانور تھا، گوشت تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ کہنے لگی یہ بچا ہے اتنا۔ فرمایا عائشہ یہ تو ہم نے کھا لینا ہے، بچا وہ ہے جو ہم نے اللہ کے رستے میں دے دیا، وہ بچا ہے اصل میں۔ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، وہ جو تمہارے پاس ہے وہ تو فنا ہو جانا ہے، اور جو آپ نے اللہ کے رستے میں دے دیا ہے باقی اس نے صحیح رہنا ہے، اس نے آپ کو نفع دینا ہے، اس نیکی نے آپ کے لیے جڑیں بنانی ہے، اور اس نے ہی بار آور ہو کے کل قیامت کے روز اس نیکی نے ہی آپ کو نجات کا باعث بنوا کے نجات دلانی ہے۔ اللہ کریم ہماری حسنات کو اس طرح ذخیرہ بنوا دے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کے لیے ایک اہم بات یہ ساتھ، ایک شخص ہے استطاعت ہے اس کی، جسمانی استطاعت نہیں ہے، جسمانی استطاعت نہیں ہے، صحت اس کی برداشت نہیں کرتی، باہر کا سفر یا باہر رہنا یا اتنی دیر گھر سے باہر رہنا، یا اس کو میڈیسن اتنی لگتی ہے، کئی مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اہل علم بیان کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج بدل کروا دے۔ اللہ نے وسائل اس کو دیے، وہ حج بدل کروائے، اور حج بدل وہ شخص کرے گا جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک شخص کو سنا تلبیہ کہہ رہا تھا، لبیک عن شبرما، لبیک عن شبرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے خود حج کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے حج عن نفسک، پہلے اپنا حج کرو، اس سال آپ کی حج کی ادائیگی ہوگی، اگلی مرتبہ آنا پھر کہنا لبیک عن شبرما، اب لبیک ہوگا شبرما کی طرف سے، پہلے
اپنا حج۔ ہمارے ایک دوست ہیں، یا کم علمی سمجھیے اس کی، آگے ہمارے نمازیوں میں ایک دوست اس کے باپ فوت ہو گئے، اس کے بعد جا کے کہتا ہے اللہ نے آپ کو بڑا مال دیا ہے، تو آپ کے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے حج کیا تھا؟ وہ کہنے لگا نہیں کیا نہیں تھا، ان کی خواہش بڑی تھی۔ تو بیٹا کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میرے باپ نے چونکہ نظر بھی مانی تھی حج کرنا، کیونکہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ صحابی آتا ہے آ کے کہتا ہے کہ میری والدہ نے نظر مانی تھی حج کروں گی، وسائل تھے لیکن نہیں کر سکی، کیا میرے لیے اب ضروری ہے حج کروں؟ فرمایا فدین اللہ احق ان یقضی، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے، حجی عنہا، اس کی طرف سے حج کرو۔ تو وہ ساتھی اس نے حج کوئی نہیں کیا تھا، مسئلے کا علم نہیں تھا، اس کو کہتا ہے اپنے والد کی جگہ پہ حج مجھے کرا دو، میں حج بدل کر لیتا ہوں۔ اب جہالت ہے، کم علمی ہے، لا علمی ہے، یا جان بوجھ کے کیا اللہ جانے، تو ایسی صورت میں حج اس کا اپنا ہی ہوگا، حج بدل نہیں ہوگا۔ حج بدل کے لیے اپنا حج کیا ہونا پہلے شرط ہے۔ یہ اتنے مسائل آپ نے سن لیا۔ اب بھائیو حج کے فضائل کے حوالے سے کچھ باتیں ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور جس میں نیکیاں ہی نیکیاں، وہ حج جو سنت مطہرہ کے مطابق ہے، وہ حج جس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا گیا۔ فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت ہی جنت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں۔ جو حج مبرور کر لیتا ہے، اور حج کیسا ہے؟ حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایک بدلہ جنت، جو پہلا بھی یہی بدلہ آخر بھی یہی بدلہ، اور دوسری بڑی فضیلت پچھلے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے گئے، ہاتھ آگے کیا، عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عمر خود بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت ڈالی، میں نے خود یہ کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ اس وجہ سے پیچھے کھینچا ہے، ایک شرط عائد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کون سی شرط؟ کہنے لگے شرط یہ ہے، میں آپ سے یہ وعدہ چاہتا ہوں کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے میرے صحابی تو جانتا نہیں ہے، میرے پاس آنے والے زائر جو صحابی بننے والے تھے، تو جانتا نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ کافر ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا، ایمان قبول کرتا ہے، اسلام کے فولڈر میں داخل ہوتا ہے، اس کا اسلام قبول کرنے کا عمل اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا عمل ان الہجر تہدم ما کان قبلہا، جو انسان اللہ کے دین کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے، اس کا ہجرت کرنے کا فعل بھی پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنا، جو بندہ حج کر لیتا ہے اس کا حج کرنے کا عمل بھی اس کو سابقہ گناہوں سے دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تین باتیں بتائیں۔ اور پھر میرے بھائیوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادیم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کثرت کے ساتھ کرو، کرتے رہا کرو۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے تابعوا بین الحج والعمرہ،
حج کرو اللہ توفیق دے عمرہ کرو، پھر توفیق دے پھر حج کرو عمرہ کرو، یہ کرتے رہا کرو، ادیم الحج والعمرہ، یہ سرکل چلاتے رہا کرو، اللہ کے دیے گئے پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ الْحَدِيدِ۔ حج عمرہ کثرت سے کرو، یہ ایسی بھٹی ہے، اس طرح یہ بھٹی ثابت ہوتی ہے کہ آپ سے یہ گناہ اس طرح دھو دیتی ہے، آپ سے فقر فقیری غربت کو ایسے ختم کر دیتی ہے کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طرح آگ میں جلانے والی، لوہے کو جلانے والی بھٹی، اس میں لوہا رکھ دو، لوہے کا زنگ اڑا دیتی ہے، مومن بندے کے گناہوں کو اس طرح صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے جو انسان کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگلی بات میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج بیت اللہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے پوچھتا ہے ای العمل افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اس نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ ایمان کے بعد دوسرا افضل ترین عمل ہے۔ صحابی پوچھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم ما، تیسرا بڑا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور، جس میں انسان نیکی ہی نیکی کرے، جو سنت کے مطابق حج کرتا ہے، جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ملتی ہیں۔ ایمان اور جہاد کے بعد افضل ترین عمل اللہ نے حج کو قرار دیا ہے۔ اور اگلی بات میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج سب سے افضل جہاد بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد افضل ہے تو کیا ہم جہاد نہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، تم خواتین ہو افضل جہاد تمہارا یہی ہے کہ حج مبرور کرو۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے جہاد الکبیر والضعیف والمرأة، عورت کا جہاد، کمزور لوگوں کا جہاد، بڑی عمر کے لوگوں کا جہاد، الحج والعمرہ، وہ عمرہ کیا کریں، حج کیا کریں، اللہ انہیں جہاد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ انسان دنیا میں پیسے جوڑتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا گاڑی خریدوں گا، میں یہ پیسے جوڑوں میں فلاں چیز خرید لوں، میں یہ پیسے جوڑوں میں یہ فلاں کام کر لوں، میں اتنے پیسے جوڑ کے فلاں چیز خرید لوں گا۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کی ضرورت ہے، خریدیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ جہاں پہ آپ دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے حج عمرے کی بھی ایک کمیٹی ڈال کے حج کر لو، انشاءاللہ اللہ برکتوں کا نزول فرما دیں گے۔ اگلی بات میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج کا سفر اور یہ حج کا عمل یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، اگر اس کے دوران انسان کو موت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ آپ اس کی مثال بھی دیکھیے۔ پہلے تو آپ نے فرمایا من خرج حاجا فمات، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اس کی موت واقع ہو گئی، کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، قیامت کے روز اس کے لیے حاجی کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ ومن خرج معتمرا، اور جو عمرہ کرنے کی غرض سے نکلا، فمات، اور اس عمرے کے سفر کے درمیان اس کی موت واقع ہو گئی، کتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، قیامت کے روز اس کا یہ عمل عمرے کا لکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں اسی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک شخص، ایک صحابی آیا تھا اسی غرض کے لیے، اونٹنی سے گرا، اس کا منکا ٹوٹ گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اونٹنی سے گرا، آیا اسی کام کے لیے تھا، حج کرنے کی غرض سے، اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، وکفنوہ بثوبین، اس نے جو کپڑے احرام باندھا ہے اسی میں ہی اس کو کفنا دو، ولا تخمروا رأسہ، اس کا سر نہیں ڈھانپنا، کیونکہ حاجی کا سر عمرہ کرنے والے کا، محرم کا سر ننگا ہوتا ہے، اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا، ولا تحنثوا، اور اسے خوشبو بھی مت لگاؤ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے روز یہ لبیک اللہم لبیک کہتے اللہ کے سامنے اٹھے گا۔ یہ میرے بھائیوں کتنی فضیلت والا سفر ہے، کتنا بڑا اجر کا باعث ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس متبرک مقدس سفر کے لیے نکلا۔ زندگی موت رب کے ہاتھ میں ہے، انسان کی موت یہاں پہ آتی ہے، انسان کی موت اگلے محلے میں آتی ہے، کسی کی موت سفر میں آتی ہے، کسی کی موت حضر میں آتی ہے، کسی کی موت نیکی کرتے آتی ہے، کسی کی برائی کرتے آتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا، کوئی بم دھماکے میں فوت ہوا، کوئی کسی طرح فوت ہوا، کوئی کسی طرح ہوا۔ میرے بھائیوں سب سے افضل ترین موت یہ وہ موت ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کل اٹھے، لبیک اللہم لبیک کہتے رب کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں آداب سکھائیں، کیونکہ ساری باتیں وقت کم ہے، ہوں گی نہیں، تو سفر حج سے پہلے بھائیوں انسان کو، ہمارے کچھ کئی بھائی ایسے ہیں کہ جو اللہ کی توفیق سے وہاں پہ چلے گئے ہیں، کئی قصد کرتے ہیں، کئی نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے سہولت پیدا کرے، آسانی پیدا کرے، ذرائع پیدا کرے، وسائل پیدا کرے۔ اللہ کریم ہمیں بار بار لے کے جائے، اللہ ہمارے لیے وسائل پیدا کرے۔ اور بھائیوں اتنا متبرک سفر اور اتنا بہترین سفر، ہمیں یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ سفر حج سے جانا ہے نا، سفر حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، تو ہمیں کچھ باتیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلی بات کہ یہ بات ضروری ہو کہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص ہو، نیت خالص ہو۔ یہ نہیں گرداننا کہ اس مرتبہ جا رہے ہیں، اس مرتبہ ہمارے 30 حج ہو جانے ہیں، 25 عمرے ہو جانے ہیں، محلے میں اتنا کوئی بھی نہیں، ہماری برادری میں اتنا کوئی بھی نہیں، تعدادیں نہیں پوری کرنی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حکم اس بات کا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے کرو۔ سب سے بڑی بنیاد یہی ہونی چاہیے، ہر عبادت، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، کوئی بھی عبادت جو دین کی بنیاد پر کی جائے اس کی بنیاد اخلاص نیت پہ ہونی چاہیے، دنیاوی نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، جو بھی اس کے لیے پیسے کا اہتمام کرنا ہے وہ حلال کمائی سے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسی میں ہی حلال کرنا ہے، باقی عام دنوں کی خیر ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھانا اس چیز سے جو اللہ نے دیا ہے، جو حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی، مشکوک کمائی نہیں کھانی۔ اور خصوصاً انسان پھر اللہ کی عبادت کے لیے جائے اور مشکوک کمائی لے کے جائے، ہرگز نہیں۔ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ چیز ہی کو پسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ ناپاک کو، ردی کو پسند نہیں کرتے۔ تو پاکیزہ مال ہو، مشکوک مال سے پرہیز کیا ہوا بہترین مال، اس بنا پہ انسان ان پیسوں کا اہتمام کر کے وسائل کا بندوبست کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، فرمایا ان اللہ تعالی امر المؤمنین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا
بما امر به المرسلین، جو اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا۔ پیغمبروں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ رسولوں کو بھی پاکیزہ کھانے کا حکم۔ ثم ذکر الرجل اشعث اغبر ثائر الرأس یطیل السفر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا تذکرہ کیا، اشعث اغبر، جو پراگندہ کیفیت والا ہے، ثائر الرأس، بال بکھرے ہوئے، گرد و غبار جسم پہ اٹا ہوا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، یمد یدئی، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کمائی کا، اور یہ کپڑے ملبسہ حرام، جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام کمائی کے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری باتیں ہی حرام بنیاد پہ رکھی، انا یستجاب لہ، اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ عبادت کیسے قبول ہوگی؟ جب یہ تمام باتیں حرام پہ بنیاد رکھی ہیں تو بھائیوں قبولیت اس طرح نہیں ہوگی۔ تو بھائیوں ہمیشہ یہ کام کیجئے، اللہ کریم ہم تمام بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اعزاء اور رشتہ داروں کو اللہ کریم بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے بھائیوں یہ نیت، اہتمام یہ ضروری ہے۔ اور پھر خصوصاً یہ بھی تیسرا کام یہ بھی کرنا چاہیے، حج پہ جانے سے، عمرے پہ جانے سے پہلے انسان تمام گناہوں سے توبہ کر کے جائے، اور اپنا لین دین اس کا حساب کتاب پورا کر کے جائے۔ لینا دینا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں تو آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے 2-3 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے، وَوَصِّيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِندَهُ إِلَّا وَوَصِّيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِندَهُ، مگر اس کی وصیت اس کے بعد لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ اس نے کس سے کتنا لینا اور دینا ہے۔ یہ اہتمام کر کے جانا چاہیے۔ اور خصوصاً اب اگر فیملی میں، رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ نوک جھوک رہی ہے، معاملات ٹھیک نہیں رہے، اس سے معذرت کر کے معافی مانگ کر اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے، مناسک حج اور مناسک سیکھ کر جانے چاہیے، سیکھ کر جانے چاہیے۔ ہمارے ہاں یعنی جو پریکٹس مجھے دیکھنے کا جو موقع ملا ہے، ہمارے اکثر لوگ مور دین 90% ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرنا کیسے، علم ہی نہیں ہے، بس اپنے علم پہ گمان ہے، خمار ہے، سانو پتہ ہے، بس ادھر جا کے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کوئی سبق پڑھا رہا ہے، کوئی سبق پڑھ رہا ہے پیچھے، کوئی کسی نے کدھر کو منہ کیا ہے، کسی کو علم ہی کچھ نہیں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لوگوں کو علم ہی نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات میں آپ نے ابتدا میں بات سنی، ابھی جو حج کے ابتدائی طریقے جو آپ کو بتائیں، اخلاص شرط ہے۔ وہاں پہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہوئے، ٹک سیلفی لی، لو جی اب میں حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ رب کو بتانا تھا؟ اگر آپ کو زیادہ ہی تکلیف ہے تو اپنے ہوٹل میں آئیے، آپ اپنی ٹینٹ کی سیلفی لے کے آپ بتا دیں، ان میں کرا لئیے۔ حالانکہ گنجائش کسی تصویر کی نہیں ہے، یہ عبادات کی تصویریں لینا اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ اب جی میں نے احرام کھول لیا ہے، یہ میں اب بیت اللہ کے آگے چل رہا ہوں، یہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا اپنے پیچھے پاکستانی فیملی کے لیے کر رہے ہیں، یا جتنے آپ کی فرینڈ لسٹ میں دوست موجود ہیں ان کے لیے عبادت کر رہے ہیں کہ میں ان کو بھی بتا دوں کہ میں یہ کر رہا ہوں؟ تو یہ بھائیوں اخلاص سب سے بڑی بات ہے۔ یہ کم علمی، لا علمی، یہ کام کراتی ہے کہ انسان اس طرح کے الٹے سیدھے وہاں جا کے کام کرتا ہے، کہ ایک مرتبہ حجر اسود کے آگے چلے گئے، وہاں پہ سیلفی لے لی، زمزم کا پانی پینے لگے، وہاں پہ سیلفی لے لی، مقام ابراہیم جس حوالے سے سوائے 2 رکعتیں پڑھنے کا اور کوئی حکم نہیں، اس کو جا کے چومی جاتے ہیں، حالانکہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس کا، اس کو چومی جاتے ہیں جالی کو جا کے، حالانکہ اس کے چومنے کی کوئی فضیلت ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی علم نہیں ہے۔ حتیم کی دیوار کو چومی جاتے ہیں، کوئی علم نہیں ہے کہ اس کا چومنا کوئی مشروع نہیں۔
یہ کیا ہے؟ کم علمی، جہالت اور اوور کانفیڈنٹ، اوور سمارٹ بننا کہ ہمیں بہت پتہ ہے اور جا کے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 11 ذی الحج کو اللہ نے جب مجھے سعادت بخشی ہے، یہ 2 سال پہلے، ہمارا وہ قافلے میں جب ہم نے سوچا دوسرے تیسرے دن چلیں، خود اپنے طور پہ جا کے کینکریاں مارتے، ہم نے اب پروٹوکول میں نہیں جانا، گئے اور وہاں پہ دیکھا ہے ایک شخص نے کیمرہ پکڑا ہے، فرنٹ کیمرہ چلایا، کینکریاں مارنے لگا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایسے پکڑا ہے، اپنی تصویر بنا رہا ہے ساتھ، فرنٹ کیمرہ چلا کے۔ میں نے اس کو کہا، وہ شکل سے لگ رہا تھا کہ برے صغیر کا ہی ہے، میں نے کہا تیرے اپنے لگ جانی ہے، تیرے اپنے لگ جانی، شیطان تو آپ بن جانا ہے۔ لیکن اس کو تصویر پہ زیادہ فوکس تھا، مار رہا ہے، اپنے ہی لگ گئی آگے کینکری۔ مارنی کس کو ہے؟ وہ جمرہ کو پیچھے، تو جمرے کی طرف اس نے پشت کی ہوئی ہے اور فرنٹ اپنا کیا کیمرے کی طرف۔ یہ نیکیاں ہو رہی ہیں، یہ ماشاءاللہ نیکیاں ہو رہی ہیں۔ یہ آپ کو پریکٹس بتائیے، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو یہ سمجھایا کریں کہ خدا کا نام لیں۔ آپ عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں، یہ ڈرامے بازیاں چھوڑیں، یہ پیور ڈرامے بازی ہے، یہ نمود و نمائش ہے، چھوڑیں اس چیز کو۔ آپ حج کرنے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے، کس کے لیے گئے؟ اللہ رب العالمین کے لیے گئے۔ اس نے آپ کی حاضری لکھ لی ہے، اگر آپ نے لوگوں کو حاضری لگوانی ہے پھر لوگ ہی لکھیں گے، پتہ نہیں اوپر لکھی جائے گی کہ نہیں جائے گی۔ تو اس بات کو بھائیوں مد نظر رکھیں۔ اللہ کریم ہماری عبادات میں خلوص پیدا فرمائے، اور مولا کریم جن کو تو نے وہاں پہ بھیجا ہے، اللہ کریم انہیں سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔